सल्फाइड नॉवल बाय नूर राजपूत। माहम, टीवी की आवाज़ कम कर लो, कब से कह रही हूँ। वो अपनी किताबें फैलाए बैठी थी। मुसलसल आने वाली गाने की आवाज़ उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। अरे हानी, ज़रा आकर देखो, आज आरजे का शो है, कसम से कमाल लग रहा है। माहम ने आवाज़ क्या कम करनी थी, ऊपर से चिल्ला कर कहा, हाँ हानी आपी, आरजे बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। जवाद ने भी माहम की पैरवी की। आशिकी 2 वाला आरजे, उफ तौबा, ज़रा नहीं पसंद मुझे, ना ये फिल्म, ना उसके गाने और ना हीरो। और अगर अब तुम लोगों ने आवाज़ कम ना की तो मैं अम्मी से कह दूंगी। वो जाने क्यों गुस्सा करने लग गई थी। शायद हालात ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। नहीं, ये वो आरजे नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मशहूर। बुलाऊं अम्मी को? हानी ने माहम की बात काट कर धमकी दी तो वो मुंह बनाकर आवाज़ कम करने लग गई। हाय, कितना अच्छा गाता है ना ये, काश मैं बड़ा होकर ऐसा बन जाऊं। जवाद के लहजे में हसरत थी। वो छोटा सा बच्चा जाने कब स्क्रीन पर गिटार पकड़े गाते हुए लड़के का फैन बन चुका था, उसे खुद भी मालूम नहीं था। रात मौलाना साहब की परवास कर गई रूह हानी की नज़र सामने रखे अखबार पर पड़ी थी। उसके दिमाग ने लफ्ज़ रूह को बुरी तरह कैप्चर किया था। रूह, रूह, वो बड़बड़ाई। रूह क्या है? एक सादा से सवाल ने उसके दिमाग में जन्म लिया। उसका ज़हन अटका था। वो सोचती रही लेकिन कोई सिरा ना पकड़ पाई। थक हार कर उसने किताबें उठाकर एक तरफ रखी और लेट गई। उसका ज़हन आजकल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अजीबोगरीब सोचों ने उसके दिमाग को घेरा हुआ था। कभी तुम लोग पढ़ भी लिया करो, हर वक्त टीवी में घुसे रहते हो। हानी ने अपने दोनों बहन भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, जो उससे कुछ फासले पर नजरें टीवी में गाड़े बैठे थे। हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, क्यों जवाद? माहम ने जवाद की तरफ देखते हुए पूछा। वो भी मुस्कुराया था, जबकि हानी ने अफसोस से सर हिलाया। ये थी उम्मे हानम उफ हानी, जो बीएससी साल दोयम की तालबा थी, जिसकी कुल कायनात उसकी माँ और 2 बहन भाई थे। माहम हानी से 2 साल छोटी थी, जो सेकंड ईयर में थी, और जवाद माहम से 4 साल छोटा था। अबसार साहब, जो कि हानी के वालिद थे, 7 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। वक्त और हालात ने उसे उम्र से बड़ा बना दिया था, अलबत्ता माहम में अभी बचपना था। रूह क्या है? एक बार फिर उसका ज़हन उलझा। बिल आखिर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त उसकी समात से गाने की आवाज़ टकराई। आवाज़ अच्छी थी। चाहने के बावजूद वो वापस पलटकर टीवी पर नजर आते उस आरजे को नहीं देख पाई थी और खामोशी से सहन की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। उसे रोज़ाना रात को सहन में टहलने की आदत थी और आज तो फिर ठंडी हवाएं उसे सुकून बख्श रही थी। आँख में आंसू नहीं, पर रुलाता है बहुत। वो दिसंबर, हर दिसंबर याद आता है बहुत। साथ मेरे भीगता है बारिशों में बैठकर, याद के सारे दरीचे खोल जाता है बहुत। रोंदता है ये जहाँ की सारी दीवारें खड़ी, 2 कदम पर लाकर उसको आजमाता है बहुत। मुस्कुराहट, गुनगुनाहट, कह कहे बातें तेरी, ख्वाब बनकर रात भर मुझको जगाता है बहुत। मुझको दे जाता है छुपके उसकी खुशबू का पता, एक दीवाने को ये पागल बनाता है बहुत। पिछले 1 घंटे से वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स को चेक कर रही थी, लेकिन वो शख्स इसे कहीं भी नज़र नहीं आया था। बैठे बैठे इसकी नाजुक कमर अकड़ गई थी, मगर उसके तजस्सुस में ज़रा भी बराबर भी कमी नहीं आई थी। बस करो माही, और कितना ढूंढोगी उसे? एला ने उकताकर माही से पूछा, जिसके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी चमक थी। जब तक वो मिल नहीं जाता, माही उसे ढूंढती रहेगी। मुझे समझ नहीं आता कि 5 मिनट की मुलाकात में वो शख्स तुम पर क्या जादू कर गया है, जो तुम यूं ख्वार हो रही हो।
یہی بات تو میں جاننا چاہتی ہوں، اس سے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہی پر کیسا جادو کیا ہے اس نے۔ ماہی شوق سے مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں نہ ملے تو ہی بہتر ہے، جب مینا ملے یہ حال ہے تو مل جانے پر کیا ہوگا؟ ایلا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں خاک، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ ماہی نے سخت بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے ڈنر، تمہیں یاد ہے نا کہ ہم نے پلان بنایا تھا آج ڈنر باہر کریں گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی اٹھو، بعد میں ڈھونڈتی رہنا اپنے گمشدہ عاشق کو۔ ایلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈھونڈنے دو نا ایلا، شاید مل ہی جائے۔ اے عشق، مجھے مل ذرا، مجھے قرار ملے۔ ماہی کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، اور وہ چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ اگر اسے ملنا ہوا نا تو خود ہی مل جائے گا۔ ارے واہ ایلا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ماہی نے ایلا کا گال کھینچا۔ تعریف بعد میں کرنا، جاؤ تیار ہو جاؤ، میں دعا کروں گی وہ شخص ایک بار تمہیں ضرور ملے۔ آمین آمین آمین۔ ماہی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں بس ابھی آئی تیار ہو کر، بس 5 منٹ میری پیاری دوست۔ ماہی اس کے گال کو پیار سے تھپتھپاتی کمرے کی سمت بھاگی تھی، جبکہ ایلا اس کے پاگل پن پر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ شام، وہ بہت محویت سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب آواز پر چونکا۔ چھوٹے بابا سائیں، وہ ایک دم پلٹا۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ حشام نے سید جبیل کو اسٹڈی روم کے دروازے میں کھڑا دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارا لاڈلا آ رہا ہے یا نہیں؟ بابا سائیں آپ اندر تو آئیں، پھر بتاتا ہوں۔ حشام نے کتاب خانہ بدوش کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، مجھے بڑا ضروری کام ہے، یہ بتاؤ وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بابا سائیں، میری بات ہوئی تھی اس سے، وہ آ رہا ہے۔ حشام نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا، اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا، رنگ دیکھو غریب کھانے کا۔ ایک شفیق سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ چلو شکر، اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو جس سے وہ سدھر جائے، ناک میں دم کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ سید جبیل شاید بہت ہی تنگ تھے اس انسان سے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں اسے سمجھاؤں گا، اب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ حشام نے اعتماد سے کہا تھا، لیکن یہ بات وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ساری دنیا بدل سکتی تھی، قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ سید جبیل چلے گئے، جبکہ حشام صرف مسکرا کر رہ گیا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا شروع کیا جس کی ابھی ابھی تعریف ہوئی تھی۔ گاڑی میں میوزک کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے برابر تھی، لیکن وہ آرام سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہے مکی، اس نے آواز کم کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر دراز مکی کو پکارا۔ یس بڈی، مکی نے جواب دیا۔ گھر جا رہا ہوں میں کل، تم نے جانا ہے؟ دبلا پتلا سا وہ لڑکا اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ میرا گھر جا کر بور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سنو تم بھی جلدی آ جانا۔ مکی جواب دے کر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ میوزک کی آواز ایک بار پھر سے دماغ میں چبھنے لگی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 گھنٹے کی پرفارمنس کے بعد وہ تھوڑا سا تھک گیا تھا۔ جانے اس کا دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا جب اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی سماعت دوسروں کی نسبت کافی تیز تھی۔ اس نے اکتا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی، اسی پل چہرے پر ناگواری ابھری۔ سامنے ایک سجی سنوری لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس علاقے میں اس وقت کون سی عورت مل سکتی تھی۔ میں اندر بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی جی آئیے، بالکل۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا،
مکی اس لڑکی کی دعوت قبول کر چکا تھا اور وہ لڑکی بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یار گاڑی چلاؤ، مکی نے لڑکی کو اندر بٹھانے کے بعد خباثت سے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا مکی کیا کر رہا ہوگا۔ کیسے کر رہی ہو یہ کام؟ جانے کیوں اس نے پہلی بار کسی سے سوال کیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے۔ مکی نے سنبھل کر جواب دیا۔ وجہ؟ شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پڑھ ہوں، کوئی کام ملا نہیں، خاندان میں دوبارہ کسی نے شادی نہیں کی مجھ سے، آخر مجھے اسی طرف آنا پڑا۔ مکی حیران تھی کہ کوئی پہلی بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا یار ایسے سوال کر کے کیوں دل خراب کر رہے ہو؟ مکی کو اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھے بیگ سے ہاتھ بڑھا کر پیسے نکالے اور پیچھے لڑکی کی طرف پھینکے۔ جاؤ اب یہاں سے۔ گاڑی روکنے کے بعد حکم دیا گیا۔ وہ لڑکی اور مکی دونوں حیران تھے۔ سچ میں صاحب؟ لڑکی کو یقین نہ ہوا۔ دفع ہو جاؤ اب، وہ دھاڑا، اور لڑکی ایک پل بھی ضائع کیے بنا گاڑی سے باہر نکل گئی تھی اور اس نے دوبارہ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پیچھے بیٹھے مکی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ تو اپنے حساب برابر رکھنے والا شخص تھا، پھر آج کیسے؟ مکی سوچ رہا تھا لیکن کچھ پوچھ نہیں سکا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے بیٹھے شخص کا دماغ کسی بھی وقت الٹ سکتا تھا، البتہ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ہمارے ہندو دھرم میں طلاق نہیں ہے۔ تم مسلم لوگ طلاق کیوں دیتے ہو؟ اگر طلاق کے بعد عورت سے کوئی شادی نہ کرے اور مجبوراً فروشی پڑا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تم لوگوں سے اچھا ہمارا دھرم ہے جس میں طلاق ہے ہی نہیں اور عورت ہمیشہ پتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں آج صبح اس کی پوسٹ پر ایک انڈین لڑکی نے جو کمنٹ کیا تھا وہ گونج گیا تھا۔ وہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی۔ خود وہ اس کو اس کی مداح بتاتی تھی لیکن اس کے سوال ہمیشہ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن آج شالنی نے جو سوال کیا تھا اس سے اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ آئی ایم ناٹ اے مسلم، اس نے بس یہ جواب دیا تھا۔ او ریئلی؟ شالنی کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ 1000 کمنٹ کر چکی تھی، میسج کر چکی تھی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا اور اب اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر اسے وہ سوال یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ میوزک کی آواز وہ اور زیادہ بلند کر چکا تھا جبکہ مکی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ دونوں کلاس لے کر باہر نکلی تھی جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا، جو واقعی کافی دنوں سے الجھی نظر آتی تھی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہانم نے ٹالنا چاہا۔ مس ہانم عرف ہانی، تم نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہے کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہیں کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جاب دے گا کون مجھے۔ ہانم پریشان تھی۔ اوہ، پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے؟ مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لون میں بیٹھتے ہوئے پوچھا جہاں شام کی مدھم دھوپ چمک رہی تھی۔ ہاں، مسئلے ہی مسئلے ہیں، داخلہ فیس جمع کرانی ہے، دکانوں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میری، ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، باقی گھر کے خرچے میں اب داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ امی سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دھوپ نے اس کے معصوم چہرے کی چمک کو مزید بڑھا دیا تھا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ بس اتنی سی بات، بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے، میں لا دوں گی صبح۔ مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مہرو، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو، تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی،
ہانم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بیگ سے نکالا۔ یہ ایک چھوٹا کی پیڈ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا۔ تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ نمبر دیکھ کر اس کے رگ و جاں میں ایک زہر سا پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے میں بیگ پر پٹکا۔ آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا۔ فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا۔ جانے وہ کیوں طلق ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو یہ کہہ کر کنٹین کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ That's all. Give your feedback in comment, like and subscribe the channel and press the bell icon for new updates.